मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम क़ाल अल्लाह की तरफ से आज इंशाअल्लाह हम सूरह अलम नशरह का तर्जुमा और तफसीर पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम नशरह लक सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अन्क़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रा इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिक फ़रग़ब। अलम नशरह, शरह अरबी में खोलने को कहते हैं। आप ये लफ्ज़ उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। हम कहते हैं किताब थी, उसकी किसी ने शरह लिखी है, तो क्या मतलब उसके जो मुश्किल मज़ामीन थे उसको आसान कर दिया है। तशरीह इसी को कहते हैं, किसी चीज़ की भी कहते हैं इसको डिफ़ाइन करें, आप इसकी तशरीह करें। तो ये लफ्ज़ बहुत इस्तेमाल होता है शरह सदर। शरह सदर का मतलब ये होता है कि किसी को किसी बात पर इत्मीनान हो जाए। कुरान मजीद में ऐसी ही एक दूसरी आयत है जिसमें फरमाया फमन युरिदिल्लाहु बिही खैरन यशरह सदरहु लिल इस्लाम। अल्लाह ताला जिसके साथ भी भलाई का इरादा करते हैं तो उसके सीने को इस्लाम के लिए खोल देते हैं, यानी इस्लाम उसकी समझ में आना शुरू हो जाता है। खैर की कोई भी बात होगी तो वो आसानी से समझ जाएगा और बुराई का बुराई होना वो आसानी से जान जाएगा। इस सूरत का शान नुज़ूल ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब नबूवत का बोझ डाला गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तबलीग का हुक्म दिया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा गमज़दा रहने लगे और आपको ये खौफ होता था कि कहीं इस तबलीग के मामले में और अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुँचाने में मुझसे किसी किस्म की कोई कोताही ना हो जाए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तहब कामों से भी अगर आप में कोताही हो जाती थी तो उस पर भी बहुत ज़्यादा गमज़दा हुआ करते थे। तो अल्लाह ताला इस सूरत में अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो अल्लाह के इनामात हुए हैं वो इनामात बयान करके आपको तसल्ली दे रहे हैं और इस बात की भी तसल्ली दे रहे हैं कि आप पर जो इतना ज़्यादा बोझ है वो अल्लाह ने बोझ दूर कर दिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूसरा गम ये होता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखालफत का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता था। ये सूरत चूँकि मक्का में नाजिल हुई है और मक्का का दौर बहुत ही मुश्किलात का दौर था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान रहते थे कि ये कैसे इतनी पूरे आलम की पूरी इंसानियत की जिम्मेदारी अल्लाह ने मेरे कंधों पे डाली है और बात कबूल करने के लिए अपनी कौम के लोग ही तैयार नहीं हैं। चंद लोग ईमान लाए हैं और उर्सिलतु इला काफ़्फ़तल लिन्नासी बशीरन व नज़ीरा, यानी मुझे सारी दुनिया के इंसानों के लिए अल्लाह ने भेजा है, तो ये कैसे होगा ये काम। तो इस पर यह सूरत नाजिल हुई और अल्लाह ताला ने अपने इनामात बयान किए और इनामात बयान करके फरमाया कि जैसे अल्लाह ने आप पर माजी में एहसान किए हैं, इनामात किए हैं, जो काम जिन कामों की आप माजी में तवक्को नहीं रखते थे वो काम भी अल्लाह ने कर दिए, तो अब इंशाअल्लाह ये वाले काम भी आपके हो जाएंगे और तबलीग रिसालत का जो फरीज़ा है वो आप आसान तरीके से अदा करेंगे और इस्लाम इंशाअल्लाह दुनिया में गालिब होके रहेगा। तो इस पर फरमाया कि अलम नशरह लक सदरक, ए नबी सबसे पहले हमने आप पर एहसान किया कि हमने आपके सीने को खोल दिया। किस चीज़ के लिए खोला? उलमा ने दो चीज़ें बयान की, इल्म और हिल्म। इल्म का मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इल्म नहीं था, आप उम्मी थे, लिखना पढ़ना नहीं जानते थे और उम्मी के पास इल्म का आना ये असबाब की दुनिया में महाल है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई शख्स ना लिखना जानता हो ना पढ़ना जानता हो और वो जनाब दीन का या दुनिया का इल्म हासिल कर ले। हम जब भी बच्चे को तालीम हासिल करने के लिए भेजते हैं, ख्वाह वो दीन की तालीम हो या वो दुनिया की तालीम हो, तो सबसे पहले उसे कलम पकड़ना सिखाते हैं, उसे अलिफ बा ता सिखाते हैं या ABCD सिखाते हैं उसको। दुनिया में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती कि आप किसी को आलिम बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं और आप उसको लिखना पढ़ना ही ना सिखाएं। तो अल्लाह ताला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये एहसान बयान कर रहे हैं कि हमने आपके सीने को इल्म के लिए खोल दिया। आप ना लिखना जानते थे ना पढ़ना जानते थे, मगर आपके पास कितनी मालूमात हैं, कितनी चीज़ें हैं जो लोग आपसे आके पूछते हैं, हिकमत की बातें आपको मालूम हैं। तो ये हमने आप पर जैसे एहसान किया तो आगे भी एहसान हो जाएगा, तबलीग रिसालत का फरीज़ा भी आसान तरीके से अदा हो जाएगा। दूसरी चीज़ जिसके लिए अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने को खोल दिया वो है हिल्म। हिल्म कहते हैं बर्दाश्त, बुर्दबारी। असबाब की दुनिया में हम जब देखते हैं तो किसी शख्स का दलाइल की मजबूती के साथ बात करना और कौम का इस तरह से उल्टे उल्टे एतराज़ात करना, कभी कहना कि आप जादूगर हैं, कभी कहना कि आप शायर हैं, हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायरी नहीं करते थे, ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादू से कोई मुनासबत थी। कभी कहना कि ये जो है ना किसी कोई अजमी है जो इनको आके ये कुरान सिखा रहा है, वरना एक उम्मी कैसे ऐसी आयत पेश कर सकता है। तो इस तरह के इंतहाई बेहुदा किस्म के इल्ज़ामात लगाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात से बेपनाह तकलीफ होती थी, मगर अल्लाह ने बयान फरमाया कि इस तकलीफ पर अब तक आपने जो सब्र किया है और इतने लोग ईमान ले आए, तो ये सब्र करने की तौफीक भी अल्लाह ने आपको दी है, जिसको अरबी में हिल्म कहते हैं, बुर्दबारी, बर्दाश्त,
ورنہ انسان ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہے، جذباتی ہو جاتا ہے، وہ کام کاج چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے، یا وہ ایسے کام شروع کر دیتا ہے کہ جس سے فائدے کے بجائے نقصانات زیادہ ہوں۔ مثال کے طور پر آپ برداشت نہیں کر پائے اور آپ نے تلوار اٹھا لی مخالفین کے خلاف، اب وہ تلوار آپ کو مہنگی پڑ سکتی ہے، جب آپ کمزور ہیں اور سامنے والا طاقتور ہے، آپ ایسا کام کر دیا کہ آپ کے لیے کام کرنا آئندہ اور مشکل ہو جائے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے دور میں انتہائی بردباری کے ساتھ جو ہے وہ اس مکی دور کو گزارا ہے۔ حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ الا تستنصر لنا الا تستعجل لنا، کہ آپ اللہ سے ہمارے لیے کیوں دعا نہیں مانگتے کہ اللہ ہماری مدد کرے، اور آپ اللہ سے ہمارے لیے کیوں جلدی نہیں کرتے کہ مشرکین پر جلدی عذاب نازل ہو۔ حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایسا ظلم ہوتا تھا کہ ان کا مولا ان کو آگ کے انگاروں پہ لٹاتا اور آپ کی چربی سے اور خون سے وہ آگ بجھتی تھی، یعنی کوئلے ٹھنڈے ہوتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمر دیکھی ایک دفعہ اور فرمایا کہ اللہ کی قسم میں نے آج تک کسی کی ایسی کمر نہیں دیکھی، اتنے بڑے بڑے کھڈے اس میں پڑ گئے تھے۔ تو ایسے مظالم سہ رہے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سہ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے حضرت خباب بن ارت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کوئی اور ہوتا تو دیکھ کے ایک دم جذباتی ہو جاتا اور ایسا کام کر بیٹھتا جو حکمت اور مصلحت کے خلاف ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کان ممن کان قبلکم رجل یؤخذ یؤتى فیحفر له ثم یؤخذ بالمنشار فیفرق ویوضع مفرق رأسه فیجعل حظین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا تم سے پہلے لوگوں کو ایسا ظلم کیا جاتا تھا کہ لایا جاتا اور ان کو گڑھا کھود کے ان کے سر کے درمیان میں آری رکھ کے ان کے چیر دیا جاتا اور دو ٹکڑے کر دیے جاتے ان کے۔ ولا یصدہ ذلک عن دینک، مگر یہ ظلم ان کو ان کے دین سے نہیں روکتا تھا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ولکنکم تستعجلون، اے خباب تم جلدی کر رہے ہو، اللہ کی مدد آئے گی مگر صبر سے کام لو۔ تو دیکھیں یہ کیسا حلم ہے اور کیسی بردباری ہے کہ اس قدر حالات دیکھنے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر سے کام لے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ یہ جو آپ کے سینے کو ہم نے اتنا کشادہ کر دیا اور ظرف کو اتنا وسیع کر دیا کہ آپ میں پہاڑ جیسا ہم نے صبر پیدا کر دیا، تو یہ بھی تو اللہ کی توفیق ہے۔ تو جیسے اللہ نے آپ پر یہ احسان کیا ہے تو آپ کو تبلیغ رسالت میں بھی اللہ کی طرف سے آپ پر مدد آئے گی، اور یہ تبلیغ کا کام بھی انشاءاللہ آپ علی وجہ الکمال اور علی وجہ البصیرہ یہ کام آپ ضرور کریں گے۔ الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، ایک احسان تو اللہ نے بتایا شرح صدر کا، دوسرا احسان فرمایا ہم نے آپ کا بوجھ آپ سے دور کر دیا۔ الذي انقض ظهرك، وہ بوجھ جس نے آپ کی کمر کو توڑ دیا تھا۔ وہ بوجھ کیا تھا؟ وہ بوجھ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی کام خلاف اولا ہوتا، یعنی ایسا کام ہوتا کہ اس کام کا نہ کرنا بہتر تھا لیکن آپ نے وہ کام کر لیا، یا بعض دفعہ ایسا کام جس کا کرنا بہتر ہے مگر آپ وہ نہ کر سکے، تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان ہو جایا کرتے تھے، کیونکہ اللہ کے خوف کا غلبہ تھا آپ پر۔ تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے بتایا کہ ہم نے آپ پر یہ بوجھ آپ سے ہٹا دیا، اللہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کرے گا۔ سورہ فتح میں اسی کو ایک دوسرے عنوان سے تعبیر کیا، فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر انعام کیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے، وہ گناہ بھی جو ماضی میں آپ سے ہوئے اور وہ گناہ جو مستقبل میں آپ سے ہوں گے وہ بھی اللہ نے پہلے سے معاف کر دیے۔ یہاں گناہ کا لفظ استعمال کیا، تمام مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہاں گناہ سے مراد وہ کوتاہی ہے جس کو نبی اپنے حق میں گناہ سمجھتے تھے، جبکہ حقیقت میں وہ گناہ نہیں تھا، کیونکہ یہ اس بات پر اہل سنت کا اجماع ہے کہ انبیاء سے گناہ کا صدور نہیں ہوتا۔ آدم علیہ السلام سے جو گناہ کا اس میں بھی علماء نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اہل حق کا یہ مذہب ہے کہ اس میں بھی آدم علیہ السلام سے اجتہادی خطا ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرمایا لا تقربا هذه الشجرہ، کہ آپ اس درخت کے قریب مت جائیں۔ تو اللہ کا حکم یہ تھا کہ اس طرح کے جتنے بھی درخت ہیں آپ نے کسی میں سے بھی تناول نہیں کرنا، لیکن شیطان نے آپ کو بہکایا اور آپ کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ بھئی اللہ نے تو خاص اس درخت کے بارے میں منع کیا ہے، باقی درختوں کے بارے میں تھوڑی منع کیا ہے، اور اس لیے یہ اور شیطان نے یہ بھی وسوسہ ڈالا کہ اے آدم هل ادلک علی شجرۃ وملک لا یبلی، میں ایسے درخت کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب آپ وہ کھائیں گے تو ہمیشہ جوان رہیں گے اور کبھی بھی آپ جنت سے نہیں نکلیں گے۔ تو اس طرح ورغلا کے ان کو اس پر آمادہ کر دیا۔ آدم علیہ السلام نے سوچا کہ بھئی یہ والا درخت نہیں تو ہو سکتا ہے دوسرے درخت پر پابندی نہ ہو، اور آدم علیہ السلام نے وہ کھا لیا۔ تو صراحتاً گناہ، صراحتاً اللہ کی نافرمانی کسی پیغمبر سے نہیں ہوتی، بعض دفعہ کسی تعویل کی بنیاد پر کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ نہیں ہے جبکہ وہ غلطی ہوتی ہے، وہ گناہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے انبیاء کرام جب ان سے کوئی نامناسب کام ہوتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں گویا ہم سے گناہ ہو گیا۔ تو انبیاء کی جو یعنی ایک ان کی سوچ تھی، اسی سوچ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی کی اس خطا کو گناہ سے تعبیر کیا
اور فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر کہ اے نبی ہم نے آپ کے پچھلے گناہ بھی یعنی پچھلی خطاؤں کو بھی معاف کر دیا ہے اور مستقبل میں آپ سے جو خطائیں ہوں گی وہ بھی ہم نے پہلے سے معاف کر دی ہیں. یہ خوشخبری اس لیے سنائی اللہ تعالیٰ نے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خوف کا غلبہ ہے وہ غلبہ کم ہو, کیونکہ جس پر خوف کا غلبہ ہوتا ہے پھر وہ آگے ذمہ داریوں کو پورا صحیح طریقے سے پورا نہیں کر سکتا. جب آپ پہ نا امیدی اور مایوسی ہونا شروع ہو جائے گی تو آپ کام کیسے کریں گے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امید دلائی کہ ہم نے آپ سے وہ بوجھ دور کر دیا ہے جس نے آپ کی کمر کو توڑ کے رکھا ہوا تھا. تو آپ سے اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے بارے میں باس پرس نہیں کرے گا. ورفعنا لک ذکرک, تیسرا انعام بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کے لیے یعنی آپ کی خاطر رفعنا بلند کر دیا ذکر کا, آپ کے ذکر کو. تو یہ بھی اللہ نے آپ پر احسان کیا ہے کہ آپ کے تذکرے کو اللہ نے ایک فضیلت بخشی ہے, آپ کا نام احترام سے لیا جائے گا. اور یہ کتنی زیادہ اللہ نے فضیلت دی ہے کہ آذان میں جب ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی بھی دیتے ہیں ساتھ ساتھ, یعنی اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے رسول کا نام استعمال ہو رہا ہے. جب ہم التحیات پڑھتے ہیں تو اس میں جہاں اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی بھی بھیجتے ہیں. پھر نماز میں جہاں التحیات ہے وہاں درود شریف بھی ہے. تو اس طرح کے اور بھی مواقع ہیں جہاں اللہ کے نام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام استعمال ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کے نام کو فضیلت دی ہے. یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جتنا احترام کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا ہے اتنا احترام اس کائنات میں کسی شخصیت کا نہیں کیا گیا. حتیٰ کہ غیر مسلموں میں بھی جو معتدل مزاج ہیں وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احترام سے لیتے ہیں. میں خود ایسے ہندوؤں کو جانتا ہوں, ایسے رائٹرز کو جانتا ہوں یا ایسے نان مسلمس کو جانتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے تھے, مگر یہ ضرور مانتے تھے کہ وہ ایک ایسے شخص تھے جنہوں نے دنیا میں ہدایت کو عام کیا ہے, لوگوں کو گمراہی سے نکالا ہے. اس بات کے غیر مسلمین بھی قائل ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برے القاب سے وہی شخص یاد کرے گا جو بہت ہی بدبخت ہو اور حقائق کی دنیا سے بالکل نظریں چرانے والا آدمی ہو. کوئی بھی سلیم الطبع انسان ہوگا, چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو, وہ کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام توہین آمیز لہجے سے نہیں لے سکتا اور توہین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا سوچ بھی نہیں سکتا. تو فرمایا کہ ورفعنا لک ذکرک. اب اللہ تعالیٰ نے 3 انعامات ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ جب 3 انعام آپ پر ہو چکے ہیں, حالانکہ ان تینوں قسم کے انعامات کا اسباب کی دنیا میں کوئی تصور نہیں تھا, یعنی آپ تو ایک عرب کے ایسے علاقے میں پیدا ہوئے ہیں جہاں گھاس کا تنکا نہیں ہے اور جہاں پانی نہیں ہے, جو تہذیب و تمدن سے بالکل دور ہے. تو کسی ایسے علاقے میں ایسی شخصیت کا پیدا ہونا جو لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے, ان کی ایسی شہرت کہاں ہو سکتی ہے کہ دنیا ان کا نام تہذیب سے لیتی ہو, ان کی سیرت پہ لاکھوں کتابیں لکھی جائیں. لیکن جیسے یہ کام اسباب کے بغیر اللہ اپنی طاقت اور قدرت سے کر رہا ہے, تو اسی طرح اللہ باقی کام بھی اسباب کی بغیر اللہ وہ سارے کام پورے کر دے گا اور آپ اس مشن میں, تبلیغ اور رسالت کے مشن میں انشاءاللہ ضرور بھی ضرور کامیاب ہوں گے. لیکن ہوگا کیسا, اس کا آگے ہوگا یہ کام کیسے, اس کے لیے آگے بتایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ آپ کو اس راہ میں مشکلات آئیں گی تاکہ آپ امت کے لیے نمونہ بنے, اور جو امت میں جو بھی دعوت اور تبلیغ کا کام کرے گا تو وہ پھر آپ کی سیرت سے یہ بات اخذ کرے گا کہ بھئی اس راستے میں مشکلات تو نبی کے ساتھ آئی ہیں, تو جب نبی کے ساتھ آئی ہیں تو ہمارے ساتھ کیوں مشکلات نہیں آئیں گی. اور دوسرا مقصد کیا ہے, آپ کے درجات کو بلند کرنا. تو دعوت اور تبلیغ کا جو بھی کام کرے گا اللہ اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے بھی اس کو مشکلات میں ڈال سکتے ہیں, اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلانے کے لیے بھی مشکلات میں ڈال سکتے ہیں. تو ان میں سے ہر ایک کے لیے اس میں تسلی ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, فرمائے بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے. دوبارہ اس بات کو اللہ نے دہرایا, إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے. اور مع کا لفظ اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ زیادہ وقت نہیں لگے گا اس آسانی کے آنے میں, بس ادھر تنگی ختم ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ فوراً اللہ کی طرف سے آسانیاں شروع ہو گئیں. ایسا ہی ہوا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا, اور پھر انصار نے کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعاون کیا, اور جس کام کو اسباب کی دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناممکن سمجھتے تھے اس کام کو اللہ نے تھوڑے ہی عرصے میں, حضرت عمر کا جب دور خلافت آیا ہے تو 22 لاکھ مربع میل پر آپ کی حکومت قائم ہو چکی تھی اور اسلام غالب ہو چکا تھا. تو فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, فرمایا بس جب آپ فارغ ہو جائیں, یعنی تبلیغ کے کام سے جب آپ فارغ ہو جائیں, فَانْصَبْ, تو اپنے آپ کو تھکائیے. کس چیز میں؟ عبادت میں. یہ تسلی کے لیے ایک نسخہ دیا جا رہا ہے, صبر پیدا کرنے کے لیے ایک نسخہ دیا جا رہا ہے کہ آپ کو لوگوں کی مخالفت پر جو صبر کرنا پڑ رہا ہے تو وہ صبر آپ کے لیے آسان کیسے ہو جائے. اس کا اللہ نے کیا طریقہ بتایا کہ جب آپ تبلیغ کے کاموں سے فارغ ہوں تو اپنے آپ کو عبادت میں تھکائیں. وَإِلَىٰ رَبِّكَ, اور اپنے رب کی طرف فَارْغَب, راغب ہو جائیں, یعنی یکسوئی سے کچھ وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہیں.
اس سے پتہ چلتا ہے کہ یکسوئی سے کچھ وقت اللہ کی عبادت میں جو آدمی مشغول رہتا ہے اس کے لیے دن بھر کی مشکلات کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کام کریں, یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ یکسوئی سے رات کی تنہائیوں میں اللہ کی عبادت کرنا اور آپ کے لیے تبلیغ کے کام کو آسان کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ تو اس صورت کا ترجمہ اور مختصر تفسیر ہو گئی. اس صورت سے ہمیں اسباق کیا ملتے ہیں میں نمبر وار انشاءاللہ اس کو بیان کروں گا. پہلا سبق تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت شرح صدر ہے, یعنی آپ کا سینہ کھل جائے, آپ کی سمجھ میں خیر کی بات آ جائے. یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. بہت سے لوگ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں کہ جب ان سے برائی کی بات کی جائے تو فوراً سمجھ میں آتی ہے, لیکن جب ان سے اچھائی کی بات کی جائے تو ان کا دماغ اسے قبول ہی نہیں کرتا, ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا اس کو. تو یہ بھی ایک بہت بڑی بدبختی کی علامت ہے. دوسری بات یہ کہ علم اور حلم کا پیدا ہو جانا یہ اللہ کی ایسی نعمت ہے جو اللہ خاص پیغمبروں کو عطا کرتے ہیں. علم بھی ہو اور حلم بھی ہو, یعنی علم بھی ہو اور آپ میں برداشت بھی ہو. ہوتا یہ کہ جب انسان کے پاس علم آتا ہے تو برداشت کی طاقت ختم ہو جاتی ہے اس میں, کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, اس کے پاس دلائل بھی ہوتے ہیں. تو پھر وہ جب لوگوں کی طرف سے مخالفت آتی ہے تو وہ جذباتی ہو جاتا ہے. تو یہ جذباتی پن ختم ہو جائے اور اس کے اندر ایک برداشت پیدا ہو جائے, لوگوں کی مخالفت سننے کا تحمل پیدا ہو جائے, اور وہ جذبات میں آ کے کبھی وہ کام نہ کرے جس پہ بعد میں اس کو پچھتاوا ہو. بہت ہی یعنی تسلی کے ساتھ کسی بات پہ غور کرنا اور اس کو آہستہ آہستہ تدریجاً اس کو ترقی دینا. اسی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں بیان فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانات من الرحمن والعجلۃ من الشیطان. فرمایا جلد بازی یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے اور سنجیدگی سے تسلی کے ساتھ کسی کام کو کرنا یہ اللہ کی طرف سے, رحمان کی طرف سے. تو اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ ہم کوئی بھی بات سنیں تو فوراً جذباتی ہو جائیں. آج ہوتا کیا ہے, اس کا ہمیں مظاہرہ ایسے, یعنی اس کا ہمیں جو ہمیں یہ اس کی مخالفت ایسے نظر آتی ہے. فیس بک پہ آپ دیکھ لیں کسی نے کوئی ویڈیو بھیجی تو فوراً لوگ ایک دم جذباتی ہو جاتے ہیں, یہ بھی نہیں دیکھتے کہ یہ ویڈیو صحیح ہے یا غلط ہے. اور میں نے ابھی کچھ دن پہلے دیکھا کہ بھئی شام کے حالات فیس بک پہ کسی نے ان کی ویڈیو بنا کے بھیجی, بچوں کی اور عورتوں پہ اس طرح ظلم ہو رہا ہے, اور ایک بندہ کھڑا ہوا ہے کلاشنکوف لے کے, وہ اپنی طرف بلا رہے ہیں لوگوں کو, اس نے نمبر بھی دیا ہوا اپنا کہ آ جاؤ جہاد کے لیے. تو کئی لوگوں کے فون آئے ہم جا رہے ہیں. میں نے کہا بھائی آپ کو کیا پتا ہے کہ یہ بندہ جو آپ کو دعوت دے کے بلا رہا ہے یہ صحیح آدمی ہے غلط آدمی ہے, یہ انہی ظالموں میں تو شامل نہیں ہے. یعنی ہماری قوم کا حال ہے کہ بس کسی کے دو آنسو دکھا دیے تو ہم بجائے اس کے کہ ہم کوئی ایسا طریقہ اختیار کریں کہ ہم کسی طرح سے مظلوم کی کسی طرح سے مدد کریں. مکمل مدد نہیں کر سکتے تو جتنی ہو سکتی ہے اتنی کریں. ہم فوراً جذباتیت کے راستے پہ چلے جاتے ہیں اور ایسا کام کر بیٹھتے ہیں کہ اس سے بجائے مظلوم کی مدد کے مظلوم پر اور زیادہ ظلم ہو جاتا ہے, اور بعض دفعہ تو خود بھی مظلوموں کی فہرست میں داخل ہو جاتے ہیں. تو یہ جذباتی پن ختم ہونے کی ضرورت ہے, اور حلم بردباری والا جو ہے نا اپنے اندر عنصر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. توہین رسالت کے حوالے سے آپ دیکھتے ہیں توہین رسالت کا قانون جو بنا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کوئی گستاخی کرے گا تو اس کو قتل کیا جائے گا, یہ قانون بالکل درست ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی یقیناً یہی سزا ہونی چاہیے. مگر ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ بعض دفعہ کوئی شخص جو عاشق رسول ہے اس کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے, وہ بیچارہ الفاظ کے انتخاب میں اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے, اس غلطی کو لوگ پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. ابھی ماضی قریب میں نے سنا کہ عمران خان نے کوئی ایسا لفظ کہا کہ جس میں اس کی نیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نہیں تھی, مگر اس بیچارے سے الفاظ کے سلیکشن میں انتخاب میں کچھ غلطی ہو گئی تو کچھ تھوڑا سا ایسا لفظ بول دیا جو نامناسب تھا. تو اب کیا ہے کہ میڈیا نے اس کو پکڑ لیا اور اس کو گستاخ رسول قرار دے دیا, جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان سے ہمیں درجنوں اختلافات ہو سکتے ہیں, مگر وہ کلمہ گو مسلمان ہے اور ہم نہیں سمجھتے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے گا. تو کیا ہے کہ کسی کا پہلے جنید جمشید کے بارے میں ایسا ہوا تھا, تو کسی کا کوئی لفظ پکڑ لیا کہ اس نے الفاظ کی سلیکشن میں اس سے کوئی غلطی ہو گئی, اس کو توہین قرار دے کر اس کو جناب واجب القتل قرار دے دیا, یا کسی نے کوئی اس ٹاپک پر بات کی ہے تو اس کے کو منفی پہلو پہ لے جانا. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اکثر ان لوگوں کی طرف سے صادر ہوتی ہیں جو اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں, مگر یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہے. جس رسول سے عشق کا ہم دعویٰ کر رہے ہیں اس رسول نے تو ہمیں حلم اور بردباری کی نصیحت کی ہے کہ کسی کی بات کو جب سنو تو تدبر کے ساتھ, غور و فکر کے ساتھ اس پہ غور کرو کہ یا نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ ہر آدمی فصیح و بلیغ نہیں ہوتا کہ وہ اپنی بات کو ڈیفائن کرنے کے لیے ہر جگہ ایک بہت ہی مناسب الفاظ کا انتخاب کر کے وہ لوگوں کے سامنے پیش کرے. لوگ اپنے ضمیر کا میں جو کچھ ان کے ضمیر میں ہوتا ہے اس کا اظہار کرنے کے لیے جو الفاظ ان کی زبان پہ آ رہے ہوتے ہیں وہ بیچارے اسی ذریعے سے تعبیر کرتے ہیں. ہر آدمی بہترین لکھاڑ نہیں ہوتا, رائٹر نہیں ہوتا, ہر آدمی بہترین خطیب نہیں ہوتا, اور میں تو ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو بہترین خطیب ہیں ان سے بھی غلطی ہو جاتی ہے. تو اس لیے اس معاملے میں ہمیں بردباری کی ضرورت ہے, اور بہت سارے معاملات میں حلم اور بردباری کے ساتھ جب ہم کوئی کام کریں گے تو انشاءاللہ اس میں خیر ہوگی. تو اس سے ہمیں پہلا سبق یہ ملا کہ علم بھی ہو اور حلم بھی ہو, یہ دونوں چیزیں جمع ہوں گی تو کام بنے گا, ورنہ کام نہیں بنے گا. بعض دفعہ حلم ہوتا ہے مگر علم نہیں ہوتا. آدمی جاہل ہوتا ہے کسی چیز سے, اس لیے اس کو غصہ نہیں آ رہا ہوتا اس بات پہ, وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ شریعت میں اس بات کی کتنی اہمیت ہے. تو یہ بھی غلط ہے. علم ہو اس کے ساتھ پھر حلم ہونا چاہیے. دوسرا اللہ تعالیٰ نے
اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انعام بتایا کہ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، ہم نے آپ سے وہ بوجھ دور کر دیا جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی۔ وہ کیا بوجھ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کاموں پہ پریشان ہو جاتے تھے جو آپ پر واجب نہیں ہے لیکن خلاف اولا ہیں۔ امت پر اللہ نے کیسے احسان کیا، امت کو اور بھی وسعت دی ہے، وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو گناہوں سے بچتے ہیں لیکن ان کے دل میں برے برے خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، کبھی اسلام کے بارے میں ان کو شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ پریشان ہوتے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارا ایمان ہمارے دل سے نکل گیا، ہمیں ایسے برے برے خیالات آ رہے ہیں کبھی اسلام کے بارے میں کبھی نبی کے بارے میں، لیکن ان خیالات کا زبان سے اظہار نہیں کرتے، دل سے پریشان ہوتے ہیں وہ۔ تو ان کے بارے میں بھی قرآن مجید میں اللہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت۔ یہ قاعدہ بیان کر دیا کہ لها ما کسبت، فرمایا کہ پہلی بات تو یہ کہ ہم کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتے، دل کے خیالات پر کسی کو قدرت نہیں ہے۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ میرے دل میں ایسے خیالات آتے ہیں کہ میں ان کو زبان سے نہیں بیان کر سکتا، میں پریشان ہوتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا یہ عین ایمان ہے، یعنی کیا مطلب، تمہارا ان خیالات پہ پریشان ہونا ایمان کی علامت ہے۔ اگر تم ان خیالات پر مطمئن ہوتے تو پریشان تھوڑی ہوتے، تم تو خوش ہوتے، تم تو کہتے کہ بھائی میرے دل میں بہت اچھے اچھے خیالات آ رہے ہیں اور میں اسلام کو غلط سمجھ رہا ہوں۔ تو اسلام کو غلط سمجھنے کے خیالات آنا، اس پہ پریشان ہونا، یہ پریشان ہونا اس کی علامت ہے کہ آپ اسلام کو غلط نہیں سمجھتے۔ اور اللہ نے نیکی اور برائی کا ایک قاعدہ بیان کر دیا، فرمایا لہا ما کسبت، کہ جو نیکی تم کسب کرو گے اس کا تمہیں ثواب ملے گا، اور گناہ کے بارے میں فرمایا وعلیہا مکتسبت، گناہ اس گناہ پہ ملے گا مکتسبت جس کا تم اکتساب کرو گے۔ دیکھیں یہاں دو لفظ استعمال ہوئے، ایک ہے کسب اور ایک ہے اکتساب۔ کسب کا مطلب بھی کمانا اور اکتساب کا مطلب بھی کمانا، دونوں میں فرق یہ ہے، کسب اس کمانے کو کہتے ہیں جو آپ بلا ارادہ بھی کما لیں، یعنی کوئی ایسا کام جو آپ بلا ارادہ کر لیں، آپ کا کسی کام کے کرنے کا ارادہ نہیں تھا لیکن آپ سے ہو گیا، وہ اس کو کسب کہتے ہیں۔ اور اکتساب میں تھوڑا سا مبالغہ ہے، باقاعدہ ارادہ کر کے کوئی کام کرنا۔ تو نیکی کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ تمہیں اس نیکی کا ثواب بھی ملے گا جس کا تم نے کسب کیا ہے، یعنی بلا ارادہ بھی اگر تم سے کوئی اچھا کام ہو گیا اس کا ثواب تمہیں ملے گا۔ گناہ کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ جس کا تم نے کسب کیا، بلکہ فرمایا باقاعدہ اکتساب ضروری ہے، لا علمی میں لا شعوری میں غلطی سے کوئی کام تم سے ہو گیا تو اللہ اس پہ تم سے مواخذہ نہیں کرے گا، اس پہ گناہ نہیں ملے گا۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے، لہذا دلوں کے ان وسوسوں سے انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری بات وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شہرت اور عزت یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے اگر اس کا صحیح استعمال ہو۔ بعض لوگ ایسی تواضع اختیار کرتے ہیں یا ایسے کام کرتے ہیں کہ وہ معاشرے میں بدنام ہو جاتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں چونکہ دنیا سے محبت نہیں ہے لہذا ہمیں کیا کرنا ہے دنیا میں نام پیدا کر کے، تو یہ غلط ہے۔ یہ ٹھیک ہے آپ کو شہرت کا شوق نہیں ہونا چاہیے، اس کی حدیث میں ممانعت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی کام شہرت کے لیے کیا تو اللہ قیامت کے دن اس کو رسوا کریں گے۔ شہرت کا شوق نہیں ہونا چاہیے، کام آپ اللہ کے لیے کریں، لیکن اگر اس کے ضمن میں آپ کو اچھے کام پر شہرت مل رہی ہے تو یہ شہرت بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ بعض چیزیں خود کمانا وہ غلط ہے، اللہ کی طرف سے مل جائیں تو وہ درست ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کسی سے پیسے مانگیں کہ بھئی مجھے 50,000 روپے چاہیے، مجھے لاکھ روپے چاہیے، یہ مانگنا شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے، یہ کیونکہ بھیک کے اس زمرے میں آتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بالکل دل کی خوشی سے آپ کو اگر ہدیہ دے دے، گفٹ دے دے، تو اس کو سب سے زیادہ پاکیزہ مال قرار دیا گیا ہے۔ مال غنیمت کے بعد سب سے زیادہ پاکیزہ مال علماء نے بیان کیا کہ وہ ہدیہ ہے، تجارت سے بھی زیادہ پاکیزہ مال ہے، کیونکہ وہ کوئی دل کی خوشی سے آپ کی عزت کے لیے آپ کو کوئی گفٹ دیتا ہے۔ تو وہی چیز مانگنے سے بری بن گئی اور جب خود سے مل گئی تو وہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت بن گئی۔ تو اسی طرح شہرت کا شوق رکھنا اور مشہور ہونے کی کوشش کرنا یہ بات غلط ہے، شریعت میں اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ لیکن اگر آپ کسی اچھے کام میں مشغول ہیں اور اس اچھے کام کی وجہ سے اللہ کی طرف سے آپ کو شہرت مل گئی تو یہ شہرت اللہ کی نعمت ہے اور یہ عزت اللہ کی نعمت ہے۔ جیسے نیک کام میں شہرت اچھی چیز ہے، ایسے ہی برے کام میں شہرت اتنی ہی بری ہے۔ اگر آپ کسی برائی میں مبتلا تھے اور آپ مشہور نہیں تھے تو بھی برا ہے، لیکن اگر آپ اس برائی کے حوالے سے مشہور ہو جاتے ہیں تو یہ اور زیادہ برا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو برائی میں شہرت سے محفوظ رکھے اور نیکی میں شہرت اللہ تعالی ہم کو عطا کرے اور اس شہرت کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرے۔ آگے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً تنگی کے ساتھ ساتھ آسانی ہے۔ یہاں علماء نے ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ جب عربی میں کسی لفظ پر الف لام داخل ہوتا ہے تو وہ اس شے کو معین کر دیتا ہے۔ فَإِنَّ مَعَ، یقیناً تنگی کے ساتھ یسرا، یسرا پہ الف لام نہیں ہے، تو اس کا مطلب آیت کا پورا مطلب یہ ہوا کہ تنگی کے ساتھ ایک خاص قسم کی آسانی ہے۔ اور اگلی آیت میں فرمایا ان مع، یہاں بھی الف لام ہے العسر پہ، تو مراد یہ کہ پہلے ہی والی تنگی، یقیناً اس تنگی کے ساتھ جس میں تم مبتلا ہو یسرن، ایک الگ قسم کی آسانی ہے۔ تو علماء بیان کرتے ہیں یہاں بلاغت کا ایک نقطہ ہے کہ تنگی ایک ہے اور آسانیاں دو ہیں، کیونکہ اگلی آیت میں جس تنگی کا ذکر ہے اس سے پہلی ہی والی تنگی مراد ہے، کیونکہ اس پر الف لام داخل ہے۔ الف لام کا مطلب وہی والی تنگی جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ لفظ یسر جو آسانی کو یسر کہتے ہیں عربی میں، لفظ یسر پر الف لام داخل نہیں ہے،
تو یہ اس کی علامت ہے کہ اگلا یسر وہ نہیں ہے جو پہلے والا تھا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اگر ایک مشکل آتی ہے تو آسانیاں ڈبل آتی ہیں. تو یہاں دعوت اور تبلیغ کا کام کرنے والے یا دین کی محنت میں مشغول رہنے والے یا کوئی بھی معاشرے کے لیے, سوسائٹی کے لیے کوئی بھی اچھا کام کر رہا ہے, کوئی تعلیم کو عام کر رہا ہے, کوئی غربت اور مہنگائی کے خاتمے میں لگا ہوا ہے, یا کوئی بیوگان اور یتیموں کی کفالت میں لگا ہوا ہے, یا کوئی اپنے ملک کی ترقی کی کوشش کر رہا ہے, کوئی تعلیم میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ میں اپنی قوم کے لیے اچھا کام کر سکوں, تو کوئی بھی خیر کا کام کرے گا تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس میں جو مشکلات آئیں گی ان مشکلات سے پریشان نہ ہو. اللہ کی عادت یہ ہے کہ اللہ ان مشکلات میں ڈبل آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. اتنی مشکلات نہیں ہوں گی جتنی بعد میں تمہیں آسانیاں ہوں گی. آگے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. اس میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم دن بھر کی جو ہم پر مشکلات آتی ہیں خیر کے کام میں, ان کاموں کو آسان کرنا جب ہی ممکن ہے جب ہم عبادت کے لیے بھی کچھ وقت نکالیں. جو آدمی یکسوئی کے ساتھ اللہ کے سامنے نہیں کھڑا ہوتا اور عبادت نہیں کرتا, دعائیں نہیں مانگتا, اس کے لیے مشکلات کو برداشت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس کا آپ مشاہدہ بھی کر سکتے ہیں. میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ جو لوگ تہجد پڑھتے ہوں یا عبادت میں دل لگاتے ہیں ان کو کبھی خودکشی کا خیال بھی آیا ہو. یہ خودکشی کا خیال انہی لوگوں کو آتا ہے جو نماز روزے سے دور ہیں, یا نماز پڑھتے تو ہیں دل نہیں لگاتے. یہ آج کتنے لوگ ڈپریشن کے مریض ہیں, گولیاں کھا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں, ڈاکٹروں نے جو ان کو بتا دیا وہ کرتے چلے جا رہے ہیں, مگر وہ ڈپریشن ان کی ختم نہیں ہو رہی. تو اللہ نے کیا بتایا اس آیت میں, کتنا بہترین سبق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں اتنی تھیں جن کا ہم تصور نہیں کر سکتے. تو اللہ آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ یکسوئی سے عبادت کریں تو آپ کی یہ پریشانی ختم ہوگی اور آپ کا بوجھ ہلکا ہوگا. تو ہم اور آپ پر کے لیے یہ وعدہ کیوں نہیں ہے؟ ہم اور آپ کی وہ اتنی پریشانیاں نہیں ہیں جیسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. تو ہم ان پریشانیوں کو ہلکا کرنے کے لیے بھی اگر تہجد کا اپنے آپ کو پابند بنائیں, یکسوئی سے نماز اور ذکر میں دل لگائیں, تو انشاءاللہ یہ جو آج دنیا میں مختلف قسم کے ڈپریشن سے متعلق امراض پھیلے ہوئے ہیں ان میں انشاءاللہ کافی کمی ہو جائے گی. اور اللہ نے یہاں یہ بھی بتایا کہ خاص طور پر دعوت اور تبلیغ کا کام کرنے والے علماء, ان کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ تنہائی میں کچھ وقت عبادت کے لیے نکالیں. آپ دلیل یہ دیتے ہیں کہ بھائی میں تو چونکہ سارا دن دین کی دعوت اور تبلیغ میں مشغول ہوں تو میں تو فرض اور واجبات پر اکتفا کروں گا, مجھے عبادت کی کیا ضرورت ہے. تو یہ نظریہ غلط ہے. قرآن کی اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ جب نبی کو یکسوئی کے ساتھ عبادت کی ضرورت تھی تو ہم اور آپ کو اس عبادت کی ضرورت کیوں نہیں ہے. اور ایک نقطے کی بات یہاں یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ نے حکم یہ دیا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, جب آپ فارغ ہوں تو اپنے آپ کو تھکائیے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ علی وجہ الکمال عبادت جبھی ہوگی جب انسان اتنی عبادت کرے کہ اس کو کچھ تھکاوٹ محسوس ہونا شروع ہو جائے. یہ عبادت کا ایک معیار ہے کہ آپ اتنی روزانہ کم از کم عبادت ضرور کریں کہ کچھ نہ کچھ آپ کو تھکاوٹ اس سے زیادہ نہ ہو. آج کل لوگوں میں تحمل کم ہے, برداشت کم ہے, بیمار ہو جاتے ہیں, تھوڑی بہت اس سے آپ کو تھکاوٹ محسوس ہونا شروع ہو جائے. تہجد کا سب سے بہترین وقت ہے رات کا آخری حصہ, اور سونے کے بعد افضل ہے. یعنی آپ پہلے کچھ دیر نیند کریں, اس کے بعد آپ اٹھیں. رات کا آخری حصہ یعنی 1/3 رات جسے کہتے ہیں, جسے ہم رمضان میں سحری کا وقت کہتے ہیں, جس میں ہم اٹھ کے روزے کی تیاری کے لیے سحری کھاتے ہیں. تو یہ سب سے بہترین وقت ہے. اس میں نیند بھی ہو پہلے, اس کے بعد آپ اٹھیں. اس کے علاوہ بھی اوقات جائز ہیں, یعنی عشاء کے بعد آپ کسی بھی وقت تہجد پڑھ سکتے ہیں, مگر وہ ثواب نہیں ملے گا. کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول 8 رکعتیں پڑھنے کا تھا, مگر 2 بھی پڑھ سکتے ہیں آپ, 4 بھی پڑھ سکتے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 سے زیادہ بھی پڑھی ہیں. تو جتنی جس کو جتنا وقت ہو اپنی مصروفیات کو دیکھتے ہوئے 2 سے لے کے 100 رکعتوں تک وہ پڑھ سکتا ہے. اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. آپ کی طبیعت میں جتنا نشاط ہے, آپ کا جتنا دل لگ رہا ہے عبادت میں, آپ کر سکتے ہیں. کس طرح سے پڑھنی چاہیے؟ وہی طریقہ ہے جو عام نوافل کا ہے. البتہ کوشش کرنی چاہیے کہ جس کو قرآن یاد ہے وہ تہجد میں قرآن کا زیادہ حصہ پڑھے, اور یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ تہجد کی نماز عام نماز سے زیادہ لمبی ہو. لیکن یہ سب کوشش کی باتیں ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ سے لمبی نماز نہیں پڑھی جا رہی تو آپ بالکل ہی چھوڑ دیں. 2 رکعتیں بھی پڑھ لیں تو تہجد کا ثواب انشاءاللہ مل جائے گا. اس کی فضیلت اسلام میں بہت زیادہ ہے. قرآن مجید میں اللہ نے جہاں بھی اپنے نیک بندوں کی صفات بیان کی ہیں اور اہل جنت کی صفات کا ذکر کیا ہے, اکثر و بیشتر ان صفات میں تہجد کا ذکر کیا ہے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, یہ وہ بندے ہیں جو راتوں کو سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں. ایک اور مقام پہ فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون, کہ اہل جنت وہ ہیں جو رات کو تھوڑا سویا کرتے تھے. یہ بھی ایک بات ہے کہ ہمارے ہاں جو اتنا زیادہ لوگ سوتے ہیں تو اس سے بھی ظاہر تہجد نصیب نہیں ہوتی, اپنے ٹائم کو کچھ مینیج کرنا چاہیے. ایک اور جگہ پہ ارشاد ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا, فرمایا ان کے پہلو رات کو ان کے بستر سے جدا رہتے ہیں, اپنے رب کو پکارتے ہیں جہنم کے خوف سے اور جنت کی طمع اور لالچ میں. ومما رزقناهم ينفقون, اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. فرمایا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین, کسی نفس کو خبر نہیں ہے کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ہم نے کیسا سامان چھپا کے رکھا ہوا ہے. اتنی بڑی فضیلت اللہ نے بیان فرمائی کہ جو تہجد کی نماز کی پابندی کرتے ہیں, خشوع و خضوع سے پڑھتے ہیں, ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا اللہ نے سامان چھپا کے رکھا ہوا ہے. اور حدیث میں اس کی بہت فضیلت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تہجد ترک نہیں کی ہے. کبھی اگر ناغا ہوا تو دن میں اس کو قضا سمجھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کیا.
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ نعم العبد، کیا ہی اچھے آدمی ہیں بشرطے کہ تہجد پڑھنا شروع کر دیں۔ عبداللہ بن عمر نے جب یہ حدیث سنی تو اس کے بعد موت تک کبھی تہجد کا ناغہ نہیں کیا۔ والدین کی خدمت کر رہے ہیں تو ہر دفعہ خدمت کرنے سے پہلے یہ نیت ضروری نہیں کہ میں نیت کرتا ہوں خدمت کرنے کی اور اللہ کو راضی کرنے کی۔ صاحب خدمت کریں، اچھا کام ہے، اچھا کام پہ ثواب ملے گا، لیکن اگر کوئی دل میں نیت کر لے تو اور اچھی بات ہے۔ اصل میں والدین کی نگاہوں میں محبوب بننے کی کوشش کرنا یہ خود ایک نیکی ہے، تو اس لیے یہ اخلاص کے منافی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نیکی کے ساتھ اس نے دوسری نیکی کی نیت بھی کر لی ہے، تو ڈبل ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ آخرت میں تو آسانی ہے ہی، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن اس آیت کے سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں دنیا کی آسانیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور یہاں مطلب یہ نہیں کہ دو آسانیاں ہیں، یہ نہیں، آسانی میں تعدد ہے، مطلب ہے کہ آسانیاں زیادہ ہیں، مشکلات کم ہیں، تو یہ بشارت ہے اللہ کی طرف سے۔ بعض دفعہ آسانی صورتاً نہیں ہوتی، یعنی دیکھنے میں نہیں لگتا آسانی، لیکن صبر آ جاتا ہے انسان کو، اسی پہ راضی ہو جاتا ہے، تو یہ بھی ایک قسم کی آسانی ہے کہ ایک مصیبت کو برداشت کرنے میں آپ کو پہلے جو مشکلات آ رہی تھیں وہ اللہ نے برداشت کرنا آپ کے لیے آسان بنا دیا۔ تو کسی بھی قسم کی آسانی ہو وہ سب اس میں داخل ہیں، بس تسلی ہے کہ جیسا سمجھ رہے ہو، یعنی اسباب سے جو تمہیں لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، تو انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کی طرف سے تمہیں آسانیاں ملیں گی۔ سعودی عرب کا جو سب سے بڑا ایشو چل رہا ہے نا اس وقت وہ ہے معاشی۔ سعودی عرب کی معیشت بہت تیزی سے ڈاؤن ہو رہی ہے، جس کا کھلی آنکھوں وہاں مشاہدہ ہو رہا ہے، اور اس وقت ہمیں پوری دنیا میں پاکستان سے جو محبت پیدا ہوئی ہے نا ادھر ادھر سفر کر کے، وہ شاید پاکستان میں رہ کر نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں جو حقیقی معنوں میں مسلمانوں کے ملک ہیں، وہ ان کی نظریں پاکستان پہ لگی ہوئی ہیں۔ سعودی عرب کو مختلف قسم کی جنگوں میں لپیٹ دیا گیا ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت، کیونکہ مسلمانوں کا مرکز ہے، اور سعودی عرب کے پاس اگر کوئی آسرا ہے اللہ کے بعد تو وہ پاکستان ہے۔ آتے ہیں کہ کلمۃ حق ارید بہا الباطل، بعض دفعہ فی نفسی بات درست ہوتی ہے مگر اس سے جو ارادہ ہوتا ہے اور اس کو جو نتائج نکلتے ہیں وہ غلط نکلتے ہیں۔ سعودی عرب جو مرضی ہے، ابھی مسلمانوں کا ایک مرکز ہے، اگر وہاں کی حکومت ٹوٹ جاتی ہے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہاں اسلام دشمنوں کا تسلط ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ وہاں کی حکومت اگر ختم ہو گئی تو کوئی بہت ہی ان سے بھی اچھے لوگ آ جائیں گے وہاں پہ، یا 100% کوئی ایسا خلافت راشدہ کا دور آ جائے گا، ایسا نہیں ہوگا، یہ ہماری بھول ہے۔ جس اسلامی ملک میں بھی بغاوت ہو رہی ہے نا، بغاوت کا عنوان اور لیبل بہت اچھا ہوتا ہے، اس کے پیچھے اسلام ہوتا ہے، داڑیاں ہوتی ہیں، پگڑیاں ہوتی ہیں اور بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن جو نتائج نکلتے ہیں وہ انتہائی بھیانک نکلتے ہیں۔ آپ لیبیا کو دیکھ لیں، جنرل قذافی جیسا مرضی تھا، ظالم تھا، جو مرضی تھا، عیاش تھا، لیکن اس کے خلاف بغاوت کے نتائج کیا نکلے ہیں؟ لیبیا کے سارے وسائل پر اسلام دشمن طاقتوں نے قبضہ کر لیا، اور وہ پہلے مسلمانوں کے حق میں استعمال ہونی تھی، مسلمانوں کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ تو یہی بات پاکستان میں کہی گئی اور پاکستان میں بغاوت کی فضا قائم کی گئی، علماء نے اس سے روکا کہ بھائی اس سے نقصان ہوگا، تو یہی بات اب سعودی عرب کے بارے میں کی جا رہی ہے، یعنی اسلام دشمن قوتیں جو کام خود نہیں کر سکتی وہ کام مسلمانوں سے لینا چاہتی ہیں، تو یہ بات غلط ہے۔ رہا یہ کہ اصل تو سعودی نہیں ہے، اہل حجاز ہے، تو ٹھیک ہے، یہ تو پھر ہندوستان کے بارے میں بھی کہا جائے گا، پاکستان جب تک نہیں تھا تو یہ تو پوری ہند ارض ہند کہلاتی تھی، لیکن جب ایک بن گیا اور دنیا کے نقشے پہ ایک وجود آ گیا تو اس کو جو نام دیا گیا ہے اور پوری دنیا نے اس کا جو نام تسلیم کر لیا تو اس کو مان لینا چاہیے۔ خیبر پختونخوا کا نام پہلے صوبہ سرحد تھا، جو مجھے بڑا اچھا لگتا تھا، مجھے نہیں اچھا لگتا خیبر پختونخوا کہنا، لیکن میں بھی اب خیبر پختونخوا ہی کہہ رہا ہوں، بھائی مجھے اچھا لگے نہ لگے، جب ایک نام پڑ گیا اور قانونی طور پر اس کو تسلیم کر لیا گیا ہے تو اچھا لگنے یا نہ لگنے سے کیا ہوتا ہے، وہ نام تو ہے نا اس کا۔ تو سعودی عرب ایک آفیشلی اس کا نام ہے، چاہے اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے اور کچھ بھی ہو، بغاوت ہو، جو بھی ہو، لیکن جب ایک چیز ہو گئی ہے، بعض چیزیں بذات خود غلط ہوتی ہیں لیکن اس غلط کو صحیح کرنے کی کوشش کرنا اس سے بھی زیادہ غلط ہوتا ہے۔ بے انتہا اہمیت کی چیز ہے اس وقت کسی بھی درجے میں مسلمانوں کا، چاہے وہ لنگڑا لولا ہی اتحاد ہو، لیکن وہ آپس میں یہ جو الگ الگ یعنی پالیسیاں بن رہے ہیں، ہر ملک اپنے مفاد کو سامنے رکھ کے پالیسی بناتا ہے، اس سے تو بہرحال 1000 گنا بہتر ہے۔ اور ہمارے لیے تو یہ اس لیے بھی ہے کہ ہمارے ملک کے سربراہ کو اتنے سارے اسلامی ملکوں کی فوج کا سربراہ بنایا گیا، تو اس لیے ہمارے لیے ویسے بھی فخر کی بات ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ اس لیے بھی ہم اس سے خوش ہیں اور یہ ہمارے لیے اہمیت ہے کہ اس سے ہماری فوج کی طاقت کا اور ہماری فوجی صلاحیتوں کا اندازہ بھی ہوتا ہے کہ ان ممالک کو کسی دوسرے ملک کی فوج میں اتنی صلاحیتیں نظر نہیں آئیں، ہماری آرمی میں اتنی صلاحیتیں نظر آئیں، تو ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ ہم پوری دنیا میں جا کے کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے یہاں کرپشن ہے، ہمارے یہاں یہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہم یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں ہماری فوج کے سربراہ کو ترجیح دی گئی ہے، تو ہمارے اندر یہ بہت بڑی ایک مثبت چیز ہے۔ سب سے پہلے تو یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، مگر حکومتوں کو تو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف ختم ہو چکا ہے۔ ہمارا جو فیملی سسٹم ان بے حیائی اور بےہودگی کی وجہ سے تباہ ہو رہا ہے، بالکل اسی طرف جا رہے ہیں جہاں یورپ گیا، اور آج وہ اس ماحول سے پچھتا رہا ہے کہ ہم نے کیا کیا، اپنے خاندان نظام کو تباہ کر دیا، اب اسی کی طرف ہم چل رہے ہیں۔
دوسرے نمبر پہ جو عوام کی ذمہ داری ہے، جو خاص طور پہ یونیورسٹی کے طلبہ کی، وہ طلبہ جو اس ماحول سے پریشان ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے مذہب کے بھی مخالف ہے، اخلاقیات کے بھی منافی ہے، اور کل ہماری اولادوں کو بھی یہی چیز دیکھنی پڑے گی، تو ان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ سب سے پہلے وہ جو یونیورسٹی کی انتظامیہ ہے ان کو تحریری شکل میں اپلیکیشنز لکھیں، بار بار اس کی طرف توجہ دلائیں کہ بھئی اس کی روک تھام کی کوئی کوشش کی جائے کہ یونیورسٹی کی انتظامیہ جو کچھ کر سکتی ہے وہ عوام نہیں کر سکتی، آواز اٹھائیں اس کے خلاف۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہی کافی حد تک معاملہ صحیح ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ جو ایسے بورڈ لگائے جائیں یا یعنی آپ ایسے پمفلٹ تقسیم کریں یا اس طرح لوگوں کو میں ایک اویئرنیس پیدا کی جائے کہ بھئی یہ جو بے حیائی کا ماحول ہے یہ ہمارے مذہب کے بھی منافی ہے اور اس سے ہمارا نظام تباہ و برباد ہو جائے گا۔ خواتین لڑکیوں سے بھی گزارش ہے، لڑکوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ کچھ عقل کے ناخن لیں، آپ یہ کام نہ کریں، اس پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی شدید وعیدیں ہیں۔ تو کچھ چند لوگ ایسے ہوں گے جو انشاءاللہ اس تبلیغ کی برکت سے بھی سیدھے ہو جائیں گے، سارے تو نہیں ہوں گے، کچھ نہ کچھ لوگ ہوں گے۔ ہم برائی کو ختم تو نہیں کر سکتے، تو کم از کم کرنے کی کوشش ضرور کر سکتے ہیں۔ ایسے بیانات کا بھی سلسلہ کیا جائے، یونیورسٹیوں میں علماء کو لایا جائے، ایسے علماء جو ذرا معتدل ذہنیت کے ہیں، فرقہ پرست نہ ہوں، کیونکہ بعض دفعہ کوئی مولانا صاحب جاتے ہیں وہ عجیب سی وہ وہاں شروع کر دیتے ہیں، اپنے بکھیڑے لے کے بیٹھ جاتے ہیں وہ فرقہ واریت کی، تو اس سے لوگ دین کے قریب آنے کے بجائے اور دور ہوتے ہیں۔ تو عقل کی روشنی میں لوگوں کو بتایا جائے کہ ان چیزوں سے کیا نقصان یورپ اٹھا چکا ہے اور ہم بھی اسی طرف جا رہے ہیں، اور خاص طور پہ خواتین میں جو لڑکیاں ہیں ان کو یہ باور کرایا جائے کہ اس زندگی میں آپ کا نقصان زیادہ ہے، مرد کا نقصان کم ہے۔ لڑکیاں سمجھتی ہیں یہ عیاشی ہے، لیکن یہ عیاشی کل ان کے گلے پڑ جائے گی۔ تو اس طرح کی جب اسپیچز ہوں گی اور اس طرح کے بیانات ہوں گے تو یہ برائی کم ہوگی، ختم ہوتی ہے جب حکومتی سطح پہ کوئی قانون سازی ہو اور لوگ اسمبلی میں اس کی آواز اٹھائیں گے کہ یونیورسٹیوں میں مخلوط گیدرنگ کو ختم کیا جائے، ہم اسلامی ملک ہے، اسلام کے نام پہ بنائے، لاکھوں لوگوں نے اس کلمے کی خاطر قربانیاں دی، ورنہ کیا ضرورت تھی پاکستان کو ہندوستان سے الگ کرنے کی۔ تو صحیح معنوں میں تبدیلی تو جبھی ہو سکتی ہے۔ کچھ نوجوان ایسے ہوتے ہیں جو چاہ رہے ہوتے ہیں برائی سے بچنا، مگر وہ نفس کے ہاتھوں مغلوب ہو چکے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ برا ہے، میں غلط کر رہا ہوں۔ یہ کچھ لڑکیاں بھی ایسی ہوتی ہیں جو جانتی ہیں کہ اس کا ہمیں مستقبل میں نقصان ہوگا، جیسے ایک ہیروئن چی کو پتہ ہوتا ہے کہ میں ہیروئن پی رہا ہوں، غلط کر رہا ہوں اور اس کا مجھے فیوچر میں نقصان ہوگا، لیکن پھر بھی کیوں پی رہا ہے؟ وہ اپنی خواہش کے ہاتھوں مجبور ہے۔ تو ایسے لوگوں کو میں نکاح کا مشورہ دیتا ہوں کہ بھائی آپ ڈیٹ مارنے کے بجائے آپ اس لڑکی جس کو آپ لائک کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، آپ اس سے نکاح کر لیں۔ آپ اگر آپ کے والدین راضی نہیں ہیں تو ان کو کوشش کریں منانے کی، نہیں ہوتے تو نہ ہوں، میں تو صاف طور پہ کہتا ہوں کہ نہ منائیں ان کو، آپ پر نکاح کرنا ایسی صورت میں واجب ہے۔ اگر آپ والدین کی مرضی پہ چلتے ہیں اور نکاح نہیں کرتے تو آپ گنہگار ہوں گے، تو آپ اس لڑکی سے نکاح کر لیں، آپ اس کے چھپ کے نکاح کر لیں اور پھر اس کو بیوی بنا کے آپ زندگی گزاریں اس کے ساتھ، تو وہی چیز جو حرام تھی آپ کے لیے حلال ہو جائے گی۔ تو یہ اس کے علاوہ میری سمجھ میں اور کوئی حل نہیں آتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی